अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे के शहर साइम से डॉक्टर शहलाब से मुखातिब हैं। आज दिसंबर 2021 की यकम तारीख़ और बुध का दिन है। बाहर का दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। हर बढ़ते दिन के साथ हमारी ज़िंदगी में रोशनी कम और अंधेरा ज़्यादा हो रहा है और 2021 में ये सिलसिला 21 दिसंबर तक चलेगा, जब यहाँ छोटे से छोटा दिन होगा। इसके बाद बड़े दिन शुरू होंगे, यानी कि दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल तो सारा दिन ही रात का समा रहता है। दिन और रात का इतना तफावत हम नॉर्थ पोल वाले ही एक्सपीरियंस करते हैं। ज़िंदगी के मामूलात तो घड़ियों के मुताबिक चलते रहते हैं, लेकिन नफसियाती तौर पर रात हो जाने का तासुर हमारी तवानाइयों पर काफ़ी गहरा असर छोड़ता है। मैं तो वैसे भी ज़मान व मकान यानी कि टाइम एंड स्पेस से बेनियाज़ इंसान हूँ। कभी सारी रात एक लम्हे में गुज़र जाती है और कभी एक लम्हा सदियों पे भारी होता है। वैसे तो हर नॉर्मल इंसान ने ऐसा महसूस किया होगा, लेकिन मेरे लिए तो टाइम एंड स्पेस, मैटर एंड एनर्जी, अज़ल और अबद हमेशा से ही बड़ी हैरतों का बाइस रहे हैं। मुझे याद है 8वीं क्लास में मैं अपनी एक दोस्त के साथ टाइम ट्रैवलिंग के मुताल्लिक़ घंटों गुफ्तगू करती थी। टाइम ट्रैवलिंग इंसान का सदियों पुराना ख्वाब है। हाल ही में मुझे निम्रा अहमद का नावल हालिम पढ़ने का इत्तफ़ाक हुआ। यकीन कीजिए मैंने बड़ा ही इंजॉय किया। हालिम को मैं किसी और ब्लॉग में डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। आज मैं बात करूँगी मार्च 1993 की एक रात की, जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ के मैथ्स के सवाल हल करने बैठी और होश उस वक्त आया जब फ़जर की अज़ान हो रही थी। यकीन जानिए सारी रात एक लम्हे में गुज़र गई। फिर इसी तरह फ़िज़िक्स के FSC के एग्ज़ाम से एक रात पहले मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो 12 बजे थे। फिर मेरी आँख लग गई। मैं अच्छी तरह सो के एकदम फ्रेश होकर उठी। टाइम देखा तो 12:05 हुए थे, यानी कि सिर्फ़ 5 मिनट में मैंने पूरी रात जितनी नींद पूरी कर ली थी। इसी तरह NTNU में मास्टर्स के दौरान मैं अपना मास्टर्स थीसिस लिख रही थी। मैं अपने काम में इतना मसरूफ़ थी कि मुझे टाइम एंड स्पेस का कोई एहसास नहीं रहा। शामी साहब कहीं बाहर गए हुए थे, वापस आए तो मुझे उसी हाल में पाया जिसमें छोड़ कर गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम पिछले 17 घंटे से इसी हालत में बग़ैर कुछ खाए पिए और अपनी जगह से हिले बग़ैर बैठी हो। काफ़ी डांट भी पिलाई, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि आई वॉज़ नॉट माई सेल्फ, आई वॉज़ टर्न टू वाटर, नॉट इन हिज पाम बट इन द मॉडलिंग ऑफ माई डेटा। मैं यकीन से नहीं कह सकती हूँ कि आप सब लोगों ने भी कभी ना कभी इस तरह की महवियत अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की है या नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि यकीनन की होगी। वापस चलते हैं 1993 में, जब फ़िज़िक्स पढ़ते हुए मैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या नज़रिया इज़ाफ़ियत पर पहुंची, तो फ़िज़िक्स की कॉपी पर रिलेटिविटी और वाक़या मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल मज़मून लिख डाला। सुबह उठकर वो मैंने अब्बा जी को दिखाया तो उन्होंने नसीहत की कि इसका ज़िक्र सरेआम ना करूं। उस मज़मून में मैंने क्या लिखा था और किस तरह मैंने पैरेलल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस किया था, उसे इस वक्त बयान करना इतना आसान नहीं था। मेरे नज़दीक तो हमेशा से ही इंटरनल यूनिवर्स एक्सटर्नल यूनिवर्स से ज़्यादा वसी है। अंदरूनी कायनात की तस्खीर के बग़ैर बैरूनी कायनात की तस्खीर मुमकिन नहीं है। जो 14 तबक रोशन होते हैं उनमें से 7 अंदरूनी और 7 बैरूनी हैं। ऐसे ही 7 आसमान हमारे अपने जिस्म में मौजूद हैं। जो 7 आसमान कुर्रा अर्ज़ की फ़िज़ा में पाए जाते हैं, या पहला आसमान अगर एक गैलेक्सी हो तो बाकी सारे आसमान इससे भी बड़ी गैलेक्सीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों। कुछ भी हो, सारी कायनात रेपिटेटिव पैटर्न पर बनी है।
ایک چیز کو کاٹو تو پھر ویسی ہی کوئی چیز سامنے آ جائے گی، صرف سکیل کا فرق پڑتا ہے شاید۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو۔ لہو خورشید کا ٹپکے جو ذرے کا دل چیرے۔ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورتی سے میٹر اینڈ انرجی اور فشن کے کانسیپٹ کو شعر میں بیان کر دیا ہے۔ آئنسٹائن کی E=mc² کی کتنی خوبصورت تشریح ہے یہ شعر۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سائنس کے ساتھ ساتھ مجھے قرآن و حدیث اور بزرگان دین کی کتابیں پڑھنے کا موقع بھی ملا۔ اس لیے ہر نئی سائنسی تھیوری پڑھ کے مجھے قرآن پڑھنے کے بعد ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب ملنے لگا۔ ظاہر ہے قرآن تو خود اپنے بے عیب ہونے پر لا ریب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے کسی بھی تھیوری کو صحیح یا غلط سمجھنے کے لیے میرے پاس تو آخری کسوٹی قرآن ہے۔ سائنس تو ابھی اپنے خد و خال سنوار رہی ہے، یہ قرآن کی ہر بات کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن جتنی بھی ہے قرآن کو بہتر سمجھنے میں مددگار ضرور ہے۔ میں آئنسٹائن کی اس بات سے جزوی طور پر متفق ہوں جو انہوں نے کہا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، یعنی کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ میرے مطابق سائنس کو تو واقعی مذہب کی ضرورت ہے، لیکن مذہب سائنس کے بغیر اندھا نہیں ہے، کم از کم مومن اندھا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی بصارت سے نہیں بلکہ اس کی بصیرت سے ڈرو، کیونکہ وہ اندر کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ جس کی اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے، مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہ کسی سائنسی تھیوری اور ایجاد کا محتاج نہیں ہے۔ میں یہاں پر سائنس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہی ہوں، کیسے کر سکتی ہوں؟ ساری زندگی میں خود سائنس اسٹوڈنٹ رہی ہوں، بلکہ آج بھی ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے سائنس اور قرآن کے تقابلی جائزے کی بات کریں گے ایکسکیوز می، تو دنیا کی ساری سائنس اور اس کے علم کو قرآن کے ایک الف سے بھی کمتر سمجھتی ہوں۔ آج میں سائنس کی جن تھیوریز اور دریافتوں کو ڈسکس کروں گی ان میں وہی آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی، گریویٹیشنل ویوز، بلیک ہولز اور ان کے ایونٹ ہورائزنز شامل ہیں۔ آج کے دن میں صرف سائنس کو ڈسکس کروں گی۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے یہ سائنس ہماری مدد کر سکتی ہے۔ قرآن کی بے شمار آیات کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی یہ کانسیپٹس مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ فی الحال صرف اتنا کہوں گی کہ سائنس اپنی تمام تر اچھوتی تھیوریز اور ایجادات کے باوجود قرآن پاک کے کسی ایک لفظ کو بھی جھٹلا نہیں سکی، بلکہ ہر آنے والے دن میں قرآن کو سمجھنے میں ہی آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ اب تو غیر مسلموں نے بھی اپنی بلیک ہول کی تھیوریز اور ایکسپیریمنٹس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورہ نجم اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیا ہے۔ یہ سب باتیں ہم انشاءاللہ جمعہ کو کریں گے، آج صرف سائنس۔ تو آئنسٹائن کی آدھی بات سچ ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے۔ 1915 میں البرٹ آئنسٹائن نے کشش ثقل یعنی کہ گریویٹیشنل فورس سے متعلق عمومی نظریہ اضافیت یا جنرل ریلیٹیوٹی تھیوری پیش کی۔ اس نظریے کے مطابق کائنات ایک مستقل شے نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ کائنات میں ہونے والے عوامل ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اثر پذیر عمل کون و مکان کی باہمی یکجائیت کا ہے، یعنی کہ ٹائم اینڈ سپیس کی سنکرونائزیشن کا۔ لہٰذا کائنات کی وہ تفسیر جو سر آئزک نیوٹن کے مستقل ریاضیاتی تصور زمان یعنی کہ ٹائم کے کانسیپٹ پر مبنی ہے،
ایک نئی جہت اختیار کرتی نظر آتی ہے۔ آئنسٹائن کے اس نظریے کے فوراً بعد ہی اس نظریے کے مضمرات پر بحث کا باب کھل گیا۔ فرائیڈ مین نامی ریاضی دان نے جلد ہی آئنسٹائن کی ایکویشنز کو حل کیا اور اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ یہ کائنات ایک خاص وقت سے پہلے معدوم تھی، یعنی کہ نہیں تھی، اور پھر عدم سے وجود پذیر ہوئی۔ جس لمحے یہ کائنات وجود پذیر ہوئی اسے سائنسدان بگ بینگ کا نام دیتے ہیں۔ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ہے۔ آئنسٹائن سے پہلے ہم کلاسیکل تصور زمان یعنی کہ کلاسیکل ٹائم کانسیپٹ کی سائنسی توجیہ پیش کر رہے تھے، جس میں وقت کی سمت ہمیشہ ماضی سے حال میں ہوتے ہوئے مستقبل کی جانب ہوتی ہے۔ اس تصور کے مطابق مستقبل ایک کانسٹنٹ اور ہمیشہ سے موجود شے ہے، یعنی اگر ہمیں ماضی اور حال کی حرکت کے تمام قوانین معلوم ہو جائیں تو ہم مستقبل کی بالکل صحیح پیشین گوئی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے نیوٹونین کانسیپٹس ہیں ٹائم کے۔ مستقبل ویسے ہی موجود اور ثابت ہے جیسے کہ ماضی، لہٰذا مستقبل لکھا جا چکا ہے، اور یوں ساری کائنات ایک جبر مسلسل کے تحت مستقبل کی جانب رواں دواں ہے۔ ہمارا اگلا سوال قدرے عجیب ہے، اور وہ یہ کہ کیا ہم وقت کی رفتار تیز کر کے یا جلد مستقبل میں جا سکتے ہیں؟ کیا انسان کسی بھی طرح ماضی میں لوٹ سکتا ہے؟ کلاسیکل کانسیپٹ آف ٹائم میں یہ سوال شاید مضحکہ خیز معلوم ہوتے ہیں، لیکن جدید سائنس میں ان کا جواب ہاں ہے۔ 1915 میں آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا عمومی اضافیت کے نام سے جو نظریہ پیش کیا گیا، اس کے مطابق نیوٹن کا تصور یعنی کہ مطلق زمان و مکان یعنی ایبسلیوٹ ٹائم اینڈ اسپیس صرف اس صورت میں قابل قبول ہے جب مختلف مشاہدہ کرنے والے ایک ہی نظام میں موجود ہوں، یا دو مختلف نظام ایک دوسرے کے لحاظ سے ایک خفیف اور مستقل رفتار سے چل رہے ہوں۔ ایسے نظام میں تمام مشاہدہ کرنے والے وقت کو ایک ہی شرح سے ماپ سکتے ہیں، لیکن نیوٹن کا یہ تصور اس وقت ناقابل قبول ہو جاتا ہے جب رفتار کی شرح یا سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ کائنات میں روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے۔ نیوٹن اور کلاسیکل فزکس نے تو روشنی کو لامحدود رفتار عطا کر رکھی تھی، لیکن آئنسٹائن کے مطابق روشنی بھی ایک محدود رفتار سے چلتی ہے۔ اس وقت کے تجربات کے مطابق یہ رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ زمین پر پائی جانے والی اشیاء یعنی ہوائی جہاز وغیرہ جو 500 میل فی سیکنڈ تک جا سکتے ہیں، روشنی کے مقابلے میں ان کی رفتار انتہائی کم ہے، لیکن تیز ترین ہونے کے باوجود روشنی ایک محدود یا لمیٹڈ رفتار کی حامل ہے، اور روشنی کی یہی لمیٹڈ رفتار ہے جو طبعی کائنات میں قانون علیت کو برقرار رکھتی ہے، ورنہ اگر روشنی بھی لامحدود رفتار رکھتی تو معلول اپنی علت سے قبل وجود پذیر ہو جاتا۔ بہرحال آئنسٹائن نے نیوٹن کے مطلق زمان و مکان کے تصور کو رد کر دیا، یعنی کہ آئنسٹائن نے یہ کہا کہ ٹائم اینڈ اسپیس آر ناٹ ایبسلیوٹ، اور اب زمان و مکان کی حیثیت اضافی ہو گئی ہے، یعنی کہ ٹائم اینڈ اسپیس آر ریلیٹیو۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہوگا کہ مختلف مشاہدہ کرنے والوں کا وقت ایک ذاتی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ ہر مشاہد کے لیے یا آبزرور کے لیے وقت ایک الگ ریٹ سے بدلے گا۔ کسی بھی دو واقعات کا درمیانی وقفہ مختلف افراد کے لیے ان کی رفتار کے لحاظ سے مختلف ہوگا، یا شاید ان کے محسوسات کے لحاظ سے، جیسے شامی صاحب کے 5 منٹ کم از کم 1 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مقام بھی محض نقطوں پر مشتمل شے نہیں، بلکہ واقعات کی ایک ترتیب کا نام ہے جو مقام کے ساتھ ساتھ ایک خاص وقت میں موجود ہوتے ہیں۔ زمان و مکان ایک ہی شے کے مختلف اجزاء قرار دیے جائیں گے،
زمانے یا ٹائم کی اس نئی تشریح نے کلاسیکل فزکس کے تصورات میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ریلیٹیوٹی تھیوری کی بنیاد پر ایسے نتائج سامنے آئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہی نتائج میں آغاز کائنات یعنی کہ بگ بینگ کا نظریہ، بلیک ہولز کی دریافت اور جی پی ایس کی ایجاد بھی شامل ہیں۔ ٹائم ٹریول کی اصطلاح نے بھی سائنس میں پہلی دفعہ آئنسٹائن کے نظریات کی وجہ سے مستند حیثیت اختیار کی ہے۔ اس سے پہلے سائنس فکشن میں ایسی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔ یاد رہے، مشرقی روایات بالخصوص تصوف کے نظریات میں بھی ایسے تصورات پائے جاتے تھے جن کے مطابق کوئی ذی روح کسی بھی زمانے یا مقام پر منتقل ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ باتیں محض افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں۔ نظریہ اضافیت یا ریلیٹیوٹی تھیوری کے مطابق زمان و مکان ایک اکائی ہیں، یعنی کہ ٹائم اینڈ سپیس کو ہم سیپریٹ نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم ایک مقام الف سے دوسرے مقام بے تک آگے جا سکتے ہیں اور پھر واپس بے سے الف تک لوٹ سکتے ہیں، اسی طرح وقت میں بھی ایسی حرکت ممکن ہے، کیونکہ وقت بھی مقام ہی کی طرح ایک لمحے سے دوسرے لمحے تک کا دورانیہ ہے اور اسے بھی واپس لایا جا سکتا ہے۔ زمان و مکان ایک قسم کی لچکدار چادر کی طرح ہیں، یعنی یہ ایک ویون فیبرک آف ٹائم اینڈ سپیس ہے، جس میں اگر کوئی بہت ہی بھاری جسم ڈال دیا جائے تو اس میں ایک جھول یا شگاف پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس چادر کو گول کر کے اس کے مختلف کناروں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ تو زمان و مکان کی یہ چادر یا ٹائم اینڈ سپیس کا یہ فیبرک لپیٹا بھی جا سکتا ہے، اور یوں ہم زمانے میں واپس اسی لمحے اور مقام پر لوٹ جائیں گے جہاں سے ہم چلنا شروع ہوئے تھے۔ لیکن اس طرح بہت سے مسائل اور سوال پیدا ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اگر زید ماضی میں چلا جائے اور اپنے دادا کو اس کی ہونے والی بیوی سے ملنے ہی نہ دے تو اس کے دادا اور دادی کی شادی ممکن نہیں رہے گی، اور اگر انہوں نے شادی نہیں کی تو پھر زید کیسے پیدا ہو گیا، اور اگر زید پیدا نہیں ہوا تو ماضی میں کیسے چلا گیا؟ یقینی طور پر یہ مثال آپ کو الجھانے کے لیے کافی ہے۔ اور بھی اس طرح کی الجھنیں ہیں جو آئنسٹائن کے ان نظریات کا خاصہ ہے، اور ان الجھنوں کو حل کرتے کرتے سائنسدانوں نے بہت سے دیگر نظریات کو جنم دیا ہے، جن میں سے کثرت کائنات یا پیرلل یونیورسز کا نظریہ بہت ہی مقبول ہے۔ کائنات ابدی اور لامحدود ہے، اس کا کوئی سرا نہیں، یہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ ہی قائم رہنے والی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، بس یہ خود ہی وجود میں آ گئی۔ صدیوں تک یہ تصورات انسانوں کے ذہنوں پر حاوی رہے۔ نظریہ اضافیت یا ریلیٹیوٹی تھیوری نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کائنات کے سب سے زیادہ تسلیم کیے جانے والے نظریے بگ بینگ کے مطابق تقریباً 14 ارب سال پہلے کائنات کی ابتدا ایک عظیم دھماکے سے ہوئی۔ اس دھماکے سے پہلے کچھ نہ تھا اور کائنات ایک نقطہ یکتائی یعنی کہ سنگولیرٹی پر قائم تھی۔ نظریہ اضافیت نے یہ پیشگوئی بھی کر دی کہ کائنات ساکن نہیں بلکہ مسلسل حرکت پذیر ہے۔ اس پیشگوئی کے محض 17 سال بعد ہی 1920 کے عشرے میں عظیم ماہر فلکیات ایڈون پال ہبل اور روسی سائنسدان الیگزینڈر فرائیڈ مین کے غیر متوقع تجربات کے نتائج نے اس مفروضے کو بالکل درست ثابت کر دیا کہ وہ کائنات جو کہ سنگولیرٹی سے شروع ہوئی تھی وہ پھیلتی جا رہی ہے، یعنی کہ وی آر لیونگ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس۔ فرائیڈ مین کا یہ مفروضہ بھی کہ کائنات کو کہیں سے بھی اور کسی بھی مقام و زاویے سے دیکھا جائے تو وہ ایک جیسی نظر آتی ہے، 100% درست ثابت ہوا۔ نظریہ اضافیت یعنی کہ ریلیٹیوٹی تھیوری میں پھر سوال اٹھایا گیا، جب کائنات کی ابتدا ایک نقطے سے ہوئی تھی تو پھر اس کا انجام بھی ایک نقطے پر ہی ہونا چاہیے۔
یہ ریلیٹیوٹی تھیوری کی ایک زبردست پیش گوئی بھی تھی۔ چنانچہ 65 سال بعد 1970 کے عشرے میں برطانوی لیجنڈری ماہر طبیعیات اسٹیفن ہاکنگ نے اور ان کے ہم وطن ساتھی ڈاکٹر پین روز نے سالوں کی تحقیق کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کا آغاز ایک نقطے یا سنگولیرٹی سے ہوا تھا اور یہ ایک سنگولیرٹی پر ہی انجام پذیر ہوگی، جسے انہوں نے بگ کرنچ سے تعبیر کیا ہے۔ اب کائنات کا جدید تصور یہی ہے کہ کائنات نہ تو ابدی ہے اور نہ ہی لامحدود ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے حرکت میں ہے اور ایک خاص مدت کے بعد فنا ہو جانے والی ہے۔ ان حقائق کا غور طلب پہلو یہ ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جس کا اعلان جدید دور کی سائنس آج کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، یعنی کہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں سورہ الذاریات کی آیت نمبر 47 میں، اور سورہ یاسین کے مطابق بھی نہیں ہوگی ابتلا مگر ایک دھماکہ اور وہ بھس ہو جائیں گے۔ دیٹس اٹ، صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ اور بات ختم۔ یہ منظر سائنسی لحاظ سے کائنات کے اختتام کی صورتحال کو بیان کر رہا ہے، جس میں زبردست عظیم دھماکہ بگ کرنچ رونما ہوگا۔ تب کائنات اپنی پہلے والی پوزیشن یعنی کہ سنگولیرٹی پر واپس چلی جائے گی۔ کائنات کے پھیلاؤ کے بارے میں جدید تحقیقات نہایت اہمیت کی حامل تھیں، جنہوں نے ہمیں نئی کہکشاؤں یا گلیکسیز سے متعارف کرایا، اور ہبل دوربین کی بدولت ہم نے کائنات کا وہ حصہ دیکھ لیا جو کہ آج تک انسانی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ ہبل دوربین کی شاندار کھوجی مہمات نے کائنات کو بالکل الگ انداز سے پرکھنے کے مواقع فراہم کر دیے اور تحقیق و جستجو کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔ سیاہ گڑھے یا بلیک ہول کا کائنات سے کیا گہرا تعلق ہے؟ ان کا کہکشاؤں کے مرکز میں وجود کیا معنی رکھتا ہے، اور یہ کیوں سب سے زیادہ ماہرین کائنات کی تحقیق کا حصہ ہیں؟ بلیک ہول کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بلیک ہول دراصل ستارے کی زندگی کے مختلف ادوار کی ایک ممکنہ شکل ہے۔ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے تو پھر اس میں سکڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور ایک مقام پر وہ ننھے ستارے یا بونے ستارے میں بدل جاتا ہے۔ یہ سفید اور نیلے بونے ستارے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا امکان ہے کہ ستارہ بڑھنے کے عمل کی طرف گامزن ہو جائے اور اتنا بڑھ جائے کہ خود ہی ایک زوردار دھماکے سے پھٹ پڑے۔ یہ دھماکہ سپر نووا کہلاتا ہے، جس کی چمک اربوں ستاروں کی مجموعی روشنیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس عمل سے نئے ستارے اور کہکشائیں یا گلیکسیز جنم لیتی ہیں، جبکہ آخری ممکنہ صورت یہ ہے کہ ستارہ سکڑنا شروع کر دے اور اس عمل میں اتنا چھوٹا ہو جائے کہ اس کا وجود محض ایک نقطے یا سنگولیرٹی پر آ جائے۔ اب یہ ستارے کی آخری منزل ہے۔ وہ مردار ستارہ یا ڈیڈ سٹار کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی روشنی کھو چکا ہوتا ہے، جس کا حجم بہت کم ہو چکا ہوتا ہے، گویا جیسے ایک پہاڑ کا والیوم ایک چھوٹے سے چمچے میں سما دیا گیا ہو، اور یہ مادے کی بہت زیادہ کثیف حالت ہے، ویری ہائی ڈینسٹی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کشش ثقل یا گریویٹیشنل پل بے انتہا بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے اطراف کے اجرام فلکی گیس اور دھول کو اپنے اندر جذب یا ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے تابکاری یا ریڈیشن خارج ہوتی ہے۔ اس کے اطراف کھا جانے والے مادے کی اسی روشنی اور اثرات سے سیاہ گڑھے یا بلیک ہول کی نشاندہی ہوتی ہے، ورنہ بلیک ہول کا وجود آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے۔ بلیک ہول کا مقام جہاں تک یہ زبردست کشش ثقل عمل کرتی ہے، اس کو واقعاتی افق
بہت مشکل اردو ہو گئی، یا ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کے اس اندر آنے والے تمام مادی شے اور اجسام کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کی گریویٹیشنل پل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی جیسی برق رفتار شے بھی یہاں پہنچ کر بے بس ہو جاتی ہے اور فرار نہیں ہو سکتی۔ جن اجسام کو بلیک ہول ہڑپ کرتے ہیں ان سے تابکار شعاعیں یعنی کہ ریڈیشن خارج ہوتی ہیں۔ بلیک ہول کے منہ سے چلتا ہوا مواد بیرونی خلا میں ایک مخصوص دھارے کی شکل میں بہتا ہے جسے جیٹس کا نام دیا گیا ہے۔ بلیک ہول دوسرے فلکی اجسام کی نسبت 1 ارب گنا مدھم ہیں، اور ان کی موجودگی کا احساس ان کے جیٹس کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس میں ریڈیشنز کی موجودگی سے ہی بلیک ہول کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ اگر کسی جسم پر بے انتہا میس رکھ دیا جائے تو وہاں خم، گڑھا یا سوراخ کی صورت میں پیدا ہوگا اور وقت بھی وہاں رک جائے گا۔ حالیہ ثقلی لہروں یا گریویٹیشنل ویوز کی دریافت نے اس نظریے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ یہ لہریں اور بلیک ہول ایک ٹھوس حقیقت ہیں جنہیں اب تک محض نظریاتی طور پر مانا جاتا تھا۔ بلیک ہول کی جدید اصطلاح امریکی ماہر فلکیات جان ویلر نے 1969 میں استعمال کی تھی، جبکہ اس کا تصور 200 سال پہلے ایک جرمن سائنسدان جان مچل پیش کر چکے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ستارے کے مادے کی مقدار یعنی کہ اس کا میس بے انتہا بڑھ جائے تو روشنی بھی اس کی گریویٹیشنل پل سے باہر نہیں آ سکتی۔ مچل نے اس بات کی بھی نشاندہی کی تھی کہ بلیک ہول اپنے قریبی اجسام پر گریویٹیشنل پل کے ذریعے عمل کرتا ہے۔ مچل کے علاوہ 1716 میں اسی طرح کا خیال معروف ریاضی دان لیبلیک نے بھی پیش کیا تھا، جبکہ عمومی نظریہ اضافیت یا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی روح سے بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ بھی کہتے رہے ہیں کہ سیاہ گڑھے کے واقعاتی افق یا ایونٹ ہورائزن میں گرنے والے کسی مادے یا انسانی جسم کی واپسی ممکن نہیں ہے، جبکہ ہاکنگ کا حالیہ نظریہ بلیک ہول کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں سے فرار ممکن ہے، لیکن بلیک ہول میں گرنے والا جسم کسی اور کائنات میں جا سکتا ہے جو کہ بالکل ہماری جیسی کائنات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہولز کے بارے میں سب سے زیادہ عملی طور پر تحقیق میں حصہ بٹایا ہے، اور انہوں نے ہی 45 سال پہلے بلیک ہول کی گم شدہ معلومات کا پیراڈاکس کا معمہ پیش کیا تھا۔ جواب ان کے مطابق حل ہونے کے قریب ہے۔ پیراڈاکس سے مراد ایسا معاملہ یا حقیقت ہوتی ہے جو بظاہر تو غلط نظر آ رہا ہو لیکن اصلیت میں درست ہو۔ ہاکنگ کے بلیک ہول پر کام کو ہاکنگ کی تابکاری یعنی کہ ہاکنگ ریڈیشنز کے نام سے بخوبی جانا جاتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ بلیک ہول سے روشنی بھی پلٹ کر واپس نہیں آتی، اسی لیے وہاں ہونے والی تبدیلیوں کا ڈیٹا ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا اس طریقے کو ممکن بنایا جائے کہ وہاں کی معلومات تک ہماری رسائی حاصل ہو سکے۔ اگر ہم نے بلیک ہول کے معاملے کو حل کر لیا تو یقیناً یہ کائنات کی ساخت کو سمجھنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ کائنات کا آغاز بھی ایک نقطے سے ہوا اور اختتام بھی ایک سنگولیرٹی پر ہوگا۔ بلیک ہول کی ساخت بھی کائناتی خصوصیات کی حامل ہے، جس کی ابتدا اور انتہا سنگولیرٹی پر ہوتی ہے۔ بلیک ہول پر نئی تحقیق سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ کچھ بلیک ہول تیزی سے حرکت پذیر ذرات کو دھاروں کی شکل میں خارج کرتے ہیں۔ تحقیق میں لندن یونیورسٹی کے سائنسدان رابرٹ سوریا بھی شامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ کہکشاں یا گلیکسی
NGC 7793 کے بلیک ہول سے خارج ہونے والے ان دھاروں کی لمبائی حیران کن ہے۔ ان کے مطابق بلیک ہول جتنا بھی سکڑ جائے کہ وہ فٹ بال کے برابر رہ جائے، لیکن اس سے نکلنے والا ہر دھارا بہت دور تک رسائی رکھتا ہے، اور یہ سیارہ پلوٹو کے مدار کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بلیک ہولز مختلف میسز اور جسامت میں پائے جاتے ہیں۔ بلیک ہول کی دریافت ہی سے نت نئے بلیک ہولز کی دریافت کا سلسلہ جاری ہے۔ دسمبر 2010 میں 2 ایسے انتہائی بڑے بلیک ہولز کا سراغ لگایا گیا تھا جو کہ ریکارڈ کے مطابق اب تک کا سب سے بڑا بلیک ہول کا جسم ہے۔ یہ سورج سے 3 سے 6 ارب گنا بڑے تھے۔ نیچر کی رپورٹ کے مطابق اب جن بلیک ہولز کو امریکی ماہرین فلکیات کی ٹیم نے خلا میں ڈھونڈ نکالا ہے وہ ہماری پڑوسی کہکشاؤں کے مرکز میں واقع ہیں اور سورج سے 10 ارب گنا زیادہ بڑے ہیں۔ کہکشاؤں کے مرکز میں عظیم اور جائنٹ بلیک ہولوں کا وجود ممکن ہے، اور ستاروں کی محوری گردش اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بلیک ہولز ان عظیم الشان جسم رکھنے والی گلیکسیز میں بیلنس برقرار رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا کائنات کا بھی کوئی مرکز یا سینٹر موجود ہے؟ ماہر فلکیات ڈاکٹر ڈیوس کہتے ہیں کہ کہکشائیں اور بلیک ہولز ایک دوسرے سے پیوست ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بلیک ہول کے وزن اور کہکشاؤں کی خصوصیات میں باہمی تعلق ہے۔ BBC کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ بات بظاہر عجیب لگتی ہے کیونکہ بلیک ہول کہکشاؤں کے مقابلے میں ننھے منھے ہوتے ہیں اور ان کا وزن بھی اتنا زیادہ نہیں، اور نہ وہ جسامت بھی بہت بڑی رکھتے ہیں جن کا جسم ہمارے نظام شمسی سے بھی کم ہے، جبکہ یہ جس کہکشاں میں اپنا وجود رکھتے ہیں ان کا والیوم اربوں گنا زیادہ بڑا ہوا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ گلیکسی کے یا کہکشاں کے مرکز میں موجود بلیک ہولز اس گلیکسی کے ارتقاء یا ایولیوشن میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ سوال ابھی تک راز یا معمہ بنا ہوا ہے کہ دونوں یعنی بلیک ہول اور گلیکسی کی یکجا صورت میں نشو و نما یا کو ایولیوشن کیسے ہوتی ہے۔ ماہرین فلکیات نے اس قسم کے سائنسی جائزوں میں گرم اور روشن اس طرح کی کہکشاؤں پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے جو نگاہوں سے غائب تھیں، اور اب تک تقریباً 100 کہکشائیں یا گلیکسیز مل چکی ہیں۔ ان میں کچھ ہمارے سورج سے 1000 کھرب گنا زیادہ روشن ہیں۔ ایسے شواہد ملے ہیں کہ ان گلیکسیز کے اندر سٹارز کے کلسٹرز تشکیل پانے سے پہلے ہی بلیک ہول بن گئے تھے، گویا انڈے مرغی سے پہلے پیدا ہو گئے۔ جدید ٹیلیسکوپ وائز سے کائنات کے سربستہ گوشوں کو منظر عام پر لانے میں رہنمائی اور مدد مل سکے گی۔ بلیک ہول گلیکسی کے سینٹر میں بھن بھناتی مکھیوں کی طرح نظر آتے ہیں اور ان کی تعداد 25,000 کے لگ بھگ ہے۔ ایسے بلیک ہول یا سیاہ گڑھوں کی شہادت ملی ہے جو کہ ہمارے سورج سے 1,00,000 گنا بڑے ہیں اور ہماری کہکشاں کے مرکز میں واقع ہیں۔ ہر کہکشاں کا اپنا قریب ترین کہکشاؤں سے فاصلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ بلیک ہولز کائنات کے سب سے پراسرار فلکی اجسام میں سے ہیں اور سائنسدانوں کی نظروں کا محور بنے ہوئے ہیں، اور ممکنہ خیال ہے کہ پوری کائنات بھی ایک روز یکتائیت پر مرکوز ہوگی، یعنی کہ سنگولیرٹی میں چلی جائے گی تو ایک بلیک ہول بن چکی ہوگی۔ بلیک ہولز اور گریویٹیشنل ویوز کی تصدیق۔ عمومی نظریہ اضافیت یعنی کہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے تقریباً 100 برس 1905 سے 2015 سے 2015 مکمل ہوتے ہی
ڈرامائی طور پر کائنات اور بلیک ہولز کے بارے میں تحقیقات میں تیزی سے پیش قدمی ہوئی ہے، اور خاص طور پر بلیک ہولز کے بارے میں نت نئی معلومات سامنے آ رہی ہیں، اور بلیک ہولز جو کہ اب تک انسانوں کے لیے محض ایک معمہ بنے ہوئے تھے، اس کے روشن امکان ہیں کہ ہم جلد ہی ان کی حقیقت سے آگہی حاصل کر لیں گے۔ 100 سال پہلے آئنسٹائن نے گریویٹیشنل ویوز کا نظریہ پیش کیا تھا، جسے وہ عملی طور پر ثابت نہیں کر سکے، اور ستمبر 2015 میں ان گریویٹیشنل ویوز کے وجود کے ثابت ہونے کے ساتھ ہی بلیک ہولز کی حقیقت اور ان کی سچائی مجسم حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے۔ اس دریافت کو اب تک فلکیاتی تاریخ کا سب سے طاقتور یا پاورفل ایونٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اٹلی کے فلکیات دان گلیلیو گلیلی نے پہلی دفعہ فلکی دوربین کے ذریعے اجرام فلکی یعنی چاند، ستاروں، زمین کا مشاہدہ کیا تھا، اور فلکیات میں نئی تاریخ نے جنم لیا تھا۔ بالکل اسی طرح اس کا موازنہ گلیلیو کی عظیم دریافت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، جس سے ہماری سوجھ بوجھ پہلے سے بڑھ گئی ہے، اور اس وقت افق کے پار مظاہر قدرت کو دیکھنے کے ڈرامائی طور پر پردہ سرک گیا ہے۔ اس عظیم دریافت کا صحرا امریکہ میں قائم جڑواں فلکیاتی رصدگاہیں لائگو لیزر انٹرفیرومیٹر گریویٹیشنل ویوز آبزرویٹری اور ویگو کے سر ہے۔ یہ 1 ارب کی خطیر رقم کا بین الاقوامی تحقیقاتی منصوبہ ہے، جس پر کام 2002 میں شروع ہوا تھا، اور یہ اہم پیش رفت میں بلیک ہولوں کا سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بلیک ہول زمین سے 1 سے 3 نوری سالوں کی دوری پر ہے۔ نوری سال مینز لائٹ ایئر، اور لائٹ ایئر یا نوری سال وہ ڈسٹنس ہے جو روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے، اور ایک دوسرے کے گرد گردش کرتے ہوئے باہم ٹکرائے تھے، یعنی یہ 2 بلیک ہولز آپس میں ٹکرائے تھے، جس سے ثقلی لہریں یا گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوئی تھیں۔ ان سیاہ گڑھوں کی یا بلیک ہولز کی کمیت یا میس ہمارے سورج کے مقابلے میں 36 گنا اور 29 گنا تھا، یعنی کہ ان 2 بلیک ہولز کے میسز 36 سولر میسز اور 29 سولر میسز کے برابر تھے، اور گڑھوں کے ٹکرانے سے ان کا مجموعی وزن 65 سولر میسز کے برابر ہونا چاہیے تھا۔ ان کا وزن 63 سولر میسز رہ گیا 62 سولر میسز رہ گیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ 3 سولر میسز توانائی میں بدل گئے، اور اس عظیم توانائی کے اخراج کا اندازہ سورج کے 15 لاکھ سال میں پیدا کی جانے والی توانائی سے لگایا گیا ہے۔ سائنسدان پہلے ہی اس ہونے والے تاریخی ایونٹ کے بارے میں درست ترین پیشگوئی کر چکے تھے، جسے موقع پر ریکارڈ کر لیا گیا تھا۔ اس زبردست قوت کی حامل کشش ثقل کا مشاہدہ لائگو نے کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق یہ دریافت کاغذ پر لکھی ہوئی موسیقی تھی، جسے حقیقی زندگی کے منظر میں سننے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ماہر فلکیات زیبکوس مارکا کے بقول اس وقت ہماری نگاہیں افق پر مرکوز تھیں، حالانکہ ہم موسیقی کے اس راز سے ناواقف تھے۔ کائنات ایک خاص حدود کے بعد دھندلی اور غیر واضح ہو جاتی ہے، اور جو کائنات ہمیں اب تک دکھائی دیتی ہے وہ 20% سے بھی کم ہے، اور 80% سے زیادہ کائنات ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر پر مشتمل ہے۔ ڈارک میٹر کائنات میں گلیکسیز کے پیدائش، جبکہ ڈارک انرجی کائنات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ روشنی کی لہریں بلیک ہول میں جا کر جذب ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے تمام ڈیوائسز غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، لیکن اب گریویٹیشنل ویوز کی مدد سے ہم نئے راستے پر گامزن ہیں،
جس سے اب کائنات کو دیکھنے کے ساتھ سنا بھی جا سکتا ہے۔ ماہر طبیعیات گبرائیلی گونزالز کے مطابق اب یہ لہریں فریکوینسی میں ڈھل چکی ہیں، جس نے ہمیں کائنات کی صداؤں کو سننے کے قابل بنا دیا ہے اور ہماری کھوجی صلاحیتوں کو بڑھاوا دیا ہے، جس سے تحقیق اور جستجو کی نئی منزلوں کے لیے راہیں ہموار ہوئی ہیں۔ اب ہم گریویٹیشنل ویوز کو سن کر کائنات کی دھڑکن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ نہایت خوبصورت خیال ہے۔ گبرائیلی گونزالز کے گریویٹیشنل ویوز کو ڈیجیٹلی ساؤنڈ ویوز میں کنورٹ کرنے کے خیال کے ساتھ ہی میرا دھیان بچپن سے سنی ہوئی اس بات پر چلا گیا ہے کہ جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی تو کیا کائنات جس کا آغاز کن کے لفظ سے ہوا اس کا اختتام بھی ایک آواز سے ہوگا۔ سورہ یاسین کی آیت 53 یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ۔ کیا میرے دل کی دھڑکن اور اس کائنات کے دل کی دھڑکن میں کوئی مماثلت ہے؟ قرآن پاک میں قلب یعنی کہ دل اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا واقعی اللہ نے من و سلوہ کھلا کر یہودی کو دماغ اور آب زمزم پلا کر مومن کو قلب یعنی کہ دل عطا کیا ہے؟ اور مومنوں کے دلوں پر ہی سکینہ کیوں نازل ہوتی ہے؟ اور اللہ کے ذکر سے دل کس طرح مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا 21 مارچ 1993 کو 27ویں رمضان المبارک اور نوروز کے سنگم پر اپنی ماں اور تایا جی کے ساتھ یا مقلب القلوب دعا پڑھتے ہوئے میرے دل اور کائنات کے دل میں کوئی سنکرونائزیشن ہو گئی تھی؟ کیا سائنسدانوں کو نظر آنے والی یہ اتنی وسیع کائنات ان کے اپنے اندر کی کائنات سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے بصارت یا کسی ٹیلیسکوپ کی نہیں بلکہ بصیرت کی ضرورت ہے، اور بصیرت صرف اور صرف پرہیزگاری، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوتی ہے۔ کوئی بیٹھے بیٹھے ہی ابو بکر سے ابو بکر صدیق نہیں بن جاتا۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ٹاپکس کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔